मुझे लगता है अगर ईमानदारी से देखा जाए तो आर्टिकल 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत थी हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की, जिसमें कोई भी आदमी बेघर नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना जो है, खासकर पॉलिटिकल हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जमात के लिए देना काफ़ी मुश्किल रहेगा आने वाले वक्त में। चाहे देखो, बड़ा होना कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी आदमी ने अपने जायज़ तरीके से अपनी एक दौलत बनाई हुई है, वो एक बड़ा आदमी हो गया और उसके साथ ही उसने ये गलती भी कर दी है कि कहीं पर कोई सरकार की छोटी मोटी लैंड भी उसने हड़पी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि उसको बड़ा कहकर हम ये कहेंगे कि जनाब ने हमने बड़ी मछली पर हाथ डाला है। ऐसा नहीं है। उस दौरान में या उस वक्त के जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, चाहे पटवारीज थे, गिरदावर थे, तहसीलदार थे, करो हम पहले कार्रवाई उनके खिलाफ कि आपने सरकारी ज़मीन कैसे बेची थी, क्रिमिनल पर्चे लगाओ उनके खिलाफ। क्या इजला पुंछ राजौरी की इंतज़ामिया ये मुझे बता सकती है ब्लैक एंड वाइट में, जितने आपके दरियाओं में ये कैशेट चल रहे हैं, ये कौन सी लैंड पर चल रहे हैं? ये तो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं ना। अगर आप ये कह रहे हो हम बड़ी मछलियों पर हाथ डाल रहे हैं, पहले इन क्रशर्स जितने आपके चल रहे हैं सरकारी ज़मीनों पर, इनका टाइटल जो है वो पब्लिक के सामने करो, इनका लैंड टाइटल क्या है। उसके बाद जो है गुज़श्ता 30 साल के अंदर जिस वक्त खून खराबा था, ये जम्मू में चाहे पीर पंचाल से लोग भाग के गए हों, चाहे चनाब वैली से गए हों, चाहे वादी कश्मीर से भाग के आए हों, ये उस किस्म के लोग थे जिन लोगों को उस वक्त अपने अपने इलाके के अंदर कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स की तरफ से थ्रेट थी। ये लोग भाग कर जनाब आप अप्पड़ दप्पड़ में इन्होंने कहीं 2 मरले मिली, 5 मरले मिली, वो खरीद कर किस कीमत पर मिली, उन्होंने खरीद कर अपनी छुपने की जगह बनाई। जम्मू कश्मीर में 370 मनसूख होने के बाद ये क्यास आराइयां की रात जा रही थी कि जो बेघर हैं उनको घर मिलेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है कुछ और ही बयां कर रहा है। गुज़श्ता कल जम्मू की बात करें तो वहां पे भी पीला पंजा शुरू हुआ और पथराव तक भी देखने को मिले। इस सब पे हमारे साथ मेहमान हैं शफीक अहमद मीर साहब, बीडीसी चेयरमैन, इनसे जानेंगे। शफीक साहब, जो क्या सराहियां की जा रही थी 370 मनसूख होने के बाद कि जो बेघर लोग हैं उनको घर दिए जाएंगे, लेकिन जम्मू में अंदर आप जिस तरह से कल पथराव भी देखने को मिला, जो कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पथराव जम्मू के अंदर भी शुरू हो चुका है। मुझे लगता है अगर ईमानदारी से देखा जाए तो आर्टिकल 370 के होते हुए जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत थी हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान की, जिसमें कोई भी आदमी बेघर नहीं था। तो आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद अब ये खदशा लग रहा है कि शायद लोग जो हैं बेघर हों। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस तरीके से दावे किए गए थे, मरकज़ी सरकार ने जिस किस्म का जो आश्वासन जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलवाया था कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद या उसको हटाने के बाद तरक्की के रास्ते, शाहराएँ आपके लिए खुल जाएंगी, दूध की नहरें बहेंगी, तो गुज़श्ता 2 साल या 3 साल के अंदर हमारी जो बेरोज़गारी वो जो है डबल हो गई है, दुगनी हो गई है। आज हालत ये पहुंची है कि जहां पर लोगों ने अपने घर कहीं 4 मरले 5 मरले पर बनाया हुआ था, उसके ऊपर भी इस वक्त लोग जो हैं फिक्रमंदी का शिकार है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना जो है, खासकर पॉलिटिकल हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जमात के लिए देना काफ़ी मुश्किल रहेगा आने वाले वक्त में। लोग तो खैर सरवाइव कर जाएंगे, लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक को बचाने के लिए लोग खड़े रहेंगे, जहां तक उनको जायज़ हक है या मुनासिब हक है लोग खड़े रहेंगे। अब रह गया सवाल यहाँ पर कि पीले पंजे की बात, लोगों में तरह तरह की बातें हैं, या सरकार भी तरह तरह की बातें करती है। सरकार कभी कहती है कि हम बड़ी बड़ी मछलियों पर हाथ डाल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि बड़ी मछलियों को आप ज़रा डिफाइन क्लियर तरीके से करें। क्या बड़े लोग जो सरमायादार लोग हैं, अमीर लोग हैं, या माजी में कहीं पर किसी पोजीशन पर रहे हुए, उनको आप बड़ी मछली कहते हैं, या कि बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से सरकार की ज़मीनें हड़प कर उनको बेचा है? देखो, बड़ा होना कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी आदमी ने अपने जायज़ तरीके से अपनी एक दौलत बनाई हुई है, वो एक बड़ा आदमी हो गया और उसके साथ ही उसने ये गलती भी कर दी है कि कहीं पर कोई सरकार की छोटी मोटी लैंड भी उसने हड़पी हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसको बड़ा कहकर हम ये कहेंगे कि जनाब ने हमने बड़ी मछली पर हाथ डाला है। ऐसा नहीं है। बड़ी मछली का मतलब ऐसा होना चाहिए बड़े लैंड ग्रैबर,
دیکھیے میں ریاض صاحب، پہلی بات تو یہ اس کو سمجھنے کی کوشش سرکار کو کرنی چاہیے، یہ جو زمینیں 5-5 مرلے 10-10 مرلے یا 8-8 مرلے پر جن لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، آخر یہ زمین انہوں نے کسی نہ کسی سے خریدی ہوئی ہے۔ پہلا مجرم کون ہے؟ زمین بیچنے والا۔ زمین بیچنے والا کون ہے؟ لینڈ مافیا اصل میں اسی کو کہا جاتا ہے، زمین بیچنے والے کو۔ پہلے سرکار کو یہ ڈاٹا جو ہے یہ کلیکٹ کرنا چاہیے تھا، جتنے لوگوں نے سرکاری زمین پر مکان بنائے ہوئے ہیں، صاحب آپ بتائیے کہ آپ نے زمین کس سے خریدی ہے، ان لوگوں کی فہرست بناؤ۔ جن لوگوں نے سرکاری زمین بیچی، پہلے ان سے سرکاری زمین کی قیمت وصول کرو، ان سے اس کا پورا معاوضہ وصول کرو۔ اس کے بعد دیکھیے کہ یہ کس دوران کے اندر، کس وقت کے اندر اس کی خرید و فروخت ہوئی ہے۔ اس دوران میں یا اس وقت کے جو ریونیو آفیشلز تھے، چاہے پٹواری تھے، گرداورز تھے، تحصیلدار تھے، کرو پہلے کاروائی ان کے خلاف کہ آپ نے سرکاری زمین کیسے بیچی تھی، کرمنل پرچے لگاؤ ان کے خلاف کاروائی ہونے کے بعد اس کے بعد آ جائے گا مکان میں رہنے والے لوگ جنہوں نے خریدی تھی۔ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ نے اس وقت جو ہے یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پیسے دے کر لینڈ گریبر سے خریدی ہے، اب آپ کو اتنا پیسہ سرکار کے خزانے میں جمع کروائیے تو ہم اس کو ریگولائز کرتے ہیں۔ لیکن کام آپ کو وہاں سے شروع کرنا پڑے گا جن لوگوں نے زمین بیچی ہوئی ہے۔ آپ زمین بیچنے والے کو کچھ نہیں کہہ رہے، جس ریونیو آفیشل کی موجودگی میں اس زمین کا کاروبار ہوا اس پر آپ نے اس وقت تک کوئی بھی ایکشن نہیں لیا ہے۔ آپ آگے ہیں سیدھے جس نے گھر بنایا ہوا ہے 4 مرلے کا یا 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا، میں 5 اور 10 مرلے کے چکر میں بھی نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس وقت تک یہ کہوں گا کہ اس وقت تک جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے وہ ظاہری طور پر یہ نظر آ رہا ہے کسی ایک سائیڈ میں ہی مشینیں جا رہی ہیں، چاہے پولیٹیکل ایفیلیشن ہو لوگوں کی یا کوئی بھی رنگ نسل کے لوگ ہوں، کسی ایک سائیڈ میں جا رہے ہیں پورے طریقے سے، ہر طرف جو ہے وہ برابری کا پنجہ آپ کا نہیں جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بڑے کول طریقے سے تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ لوگ اندھے نہیں ہیں، کہ صاحب بعد میں آپ کو پوچھیں گے کہ کون کون سے لینڈ گریبرز تھے، کن کن لوگوں کے پاس ابھی بھی جو ہے سرکاری اراضی ہے اور غیر قانونی اراضی ہے، اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ میر صاحب، جیسے لوگوں کی طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ مخصوص طبقے کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑخانی کی جا رہی ہے، ان کو پریشان جو ہے وہ کی جا رہا ہے، کیا جموں میں جیسے کہ ابھی پیلا پنجہ جو ہے وہ ملک مارکیٹ یا سجما بٹھنڈی کی بات کریں، تو کیا ایسے اور علاقے جموں میں نہیں ہیں جہاں سے وہاں پہ بھی شروعات ہونی چاہیے تھی جو سرکار کی طرف سے ابھی تک شروع نہیں کیے گئے؟ دیکھیے میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ اس وقت تک ظاہری طور پر جو لگ رہا ہے اس وقت تک ایسا ہی لگ رہا ہے، ابھی آنے والے وقتوں میں ابھی کام ختم تو نہیں ہوا، ابھی آنے والے وقت میں یہ چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیا اس میں انصاف کتنا ایک ہوتا ہے۔ اگر تو اس میں انصاف ہوتا ہے، ہر طرف ہر طبقے کو، ہر طبقے کے اندر جو جو لینڈ گریبر ہیں یا جن جن لوگوں نے غیر قانونی سرکاری اراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے، چاہے گاؤں کے اندر ہے چاہے شہر کے اندر ہے، اگر ان سب کے ساتھ برابری ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو اعتراض کرنے کا کوئی اتنا جو ہے زیادہ جوازیت نہیں رہے گی۔ ہاں البتہ جس طریقے سے ابھی تک چیزیں جا رہی ہیں تو ابھی تک چیزیں ایسی ہی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن سرکار کا یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مکانات کو نہیں چھیڑیں گے، ہم غریب کو بھی نہیں چھیڑیں گے، یا 2 یا 3 مرلے کے اوپر اگر آپ نے دکانیں تعمیر کی ہیں تو اس کو بھی چھیڑخانی نہیں کی جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی ایک چیز عرض کی ہے، میں نے کہا پہلی بات یہ چیز ہے کہ آپ کے مکانات کو نہیں چھیڑے گئے گا یا چھوٹے آدمی کو نہیں چھیڑا جائے گا، بڑے کو چھیڑا جائے گا۔ میں کہتا ہوں پہلے بڑے میں آپ بتائیے، بڑے میں لینڈ گریبر کرمنل ہے یا کوئی آدمی، کوئی بذات خود اس نے نسل در نسل اس کے خاندان نے کوئی محنت کر کے کاروبار کر کے اگر دولت بنائی ہوئی ہے تو اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جائے؟ یعنی خام خواہ میں اس کو کیوں ٹارگٹ کیا جائے؟ یعنی بڑا ہونا بھی تو کوئی جرم نہیں نا قانون میں، کوئی سرمایہ دار ہونا قانون میں جرم تھوڑا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک کوئی جو ہے اس قسم کا جس کو یہ کہتے ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہوتے ہیں، ہیبچول افینڈر جو عادی ہو جنابیلی آفینسز کرنے والا لینڈ گریبر، اس قسم کے لوگوں کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہو دیٹ از ویلکم۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا آپ کے پاس سیدھا سا کرائٹیریا ہے، سرکار کے افسران کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے پاس کرائٹیریا ہے، پہلے آپ جن لوگوں نے زمین بیچی ہے، چاہے وہ 2 مرلے بیچی ہے، سرکار کی بیچی ہے نا، گناہ تو برابر ہے، چاہے اس نے 10 کنال بیچی ہے، پہلے بیچنے والوں کو آپ پکڑو، ان سے اس کی قیمت وصول کرو جنہوں نے سرکاری زمین بیچی ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے آفیشلز تھے اس وقت کے، ان کو پکڑو، ان کے خلاف کارروائی کرو۔
اس کے بعد چاہے 3 مرلے والا ہے 4 مرلے والا ہے، اس کو قانونی طور پر آپ کیا کرتے ہو، ان کو رعایت دیتے ہو، ان سے معاوضہ وصول کرتے ہو، یہ تیسرے مرحلے پر آئے گا، 2 مرحلے وہ آئیں گے۔ اب ایک دوسرا اور بھی چیزیں کرتے ہیں، اب بیچ میں یہ کہتے ہیں جناب جی کورٹ کا آرڈر ہے، تو صاحب کورٹ نے اور بھی بڑے آرڈر دیے ہوئے ہیں۔ کورٹ نے منسٹروں کے بنگلے خالی کرنے کے لیے بھی کہا تھا، وہاں پر تو سرکار نے اتنی کو جلدی نہیں دکھائی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں پر مول مدعا یہی چیز ہے کہ صاحب یہ جو کارروائی آپ کر رہے ہیں اس میں انصاف ہونا چاہیے اور اس میں برابری ہونی چاہیے۔ پیر پنچال کی بات کریں، جب یہاں پہ ایک دہشت کا ماحول تھا، ملیٹنسی دیکھنے کو مل رہی تھی، تب لوگ جو ہیں وہ گھر سے بے گھر ہوئے، ایسے کتنے سارے لوگ جو ہیں پیر پنچال چناب ویلی سے جو ہیں وہ جموں میں بسے ہوں گے؟ دیکھیں میں جموں کی بات بھی تو کروں گا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں نے پیر پنچال کے حوالے سے بات کی ہے، میں نے پرسوں اپنی ہماری ضلع ترقیاتی کونسل کی میٹنگ تھی پونچھ کے اندر، ہم نے وہاں پر بھی یہ سوال جو ہے ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھا ہے۔ صاحب ٹھیک ہے چھوٹا مکان یا کسی نے کہا چلائی وہ زمینیں تو آپ جناب وہ بتا رہے ہو کہ غیر قانونی قبضہ ان کو چھڑوانے کی بات کر رہے ہو، کیا اضلاع پونچھ رجوری کی انتظامیہ یہ مجھے بتا سکتی ہے بلیک اینڈ وائٹ میں جتنے آپ کے دریاؤں میں یہ کیشٹ چل رہے ہیں یہ کون سی لینڈ پر چل رہے ہیں؟ یہ تو بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں نا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو ہم بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، پہلے ان کریشرز جتنے آپ کے چل رہے ہیں سرکاری زمینوں پر، ان کا ٹائٹل جو ہے وہ پبلک کے سامنے کرو، ان کا لینڈ ٹائٹل کیا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے۔ رہا دوسرا پارٹ آپ نے کہا ہے کہ جموں میں جو لوگ بسے ملیٹنسی کی وجہ سے اس وقت جو ہے حالات اس قسم کے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ گزشتہ 30 سال کے اندر جس وقت خون خرابہ تھا یہ جموں میں، چاہے پیر پنچال سے لوگ بھاگ کے گئے ہوں، چاہے چناب ویلی سے گئے ہوں، چاہے وادی کشمیر سے بھاگ کے آئے ہوں، یہ اس قسم کے لوگ تھے جن لوگوں کو اس وقت اپنے اپنے علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں ملیٹنٹس کی طرف سے تھریٹ تھی۔ یہ لوگ بھاگ کر جناب آپ اپڑ دپڑ میں انہوں نے کہیں 2 مرلے ملی 5 مرلے ملی، وہ خرید کر کس قیمت پر ملی؟ انہوں نے خرید کر اپنی چھپنے کی جگہ بنائی تھی، انہوں نے واقعی اس وقت ان لوگوں نے بنا لی تھی۔ لیکن اس میں بھی سوال یہی بات آتی ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ تیسرے مرحلے پر آتا ہے۔ پہلا مرحلہ آتا ہے بیچنے والے کا، پہلی کارروائی آپ بیچنے والے کے خلاف کرو یا اس وقت کے جو آفیشلز ہیں ان کے خلاف کرو، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میر صاحب آخری سوال رہے گا، آپ بھی جموں کشمیر اپنی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اس سلسلے میں بڑا بیان کوئی الطاف بخاری صاحب کی طرف سے سامنے نہیں آ رہا ہے، وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے میں الطاف صاحب پر تو کمنٹ نہیں کروں گا کہ یا ان کے آن بیہاف نہیں بولوں گا، تو مجھے لگتا ہے بیسیت پارٹی کے صدر انہوں نے حال ہی میں مجھے لگتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس جو ہے سری نگر میں کی تھی اس حوالہ سے۔ اب کلیئر کٹ ان کی اس پر کیا پوزیشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر الطاف صاحب ہی خود جو ہے اس پر بات کریں گے، زیادہ مناسب رہے گا، چونکہ نہ ہی تو میں اس وقت پارٹی کا سپوکس مین ہوں تو میں اس طرف سے بولوں کہ پارٹی کی پوزیشن کیا ہے، تو نہ الطاف صاحب جناب الطاف صاحب کی طرف سے بات کروں گا، ان کو خود بات کرنی۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ان حالات کے اوپر اپنی پوزیشن ان کو لینی پڑے گی۔ آنے والے وقت میں یہ سوال ان کو پوچھا جائے گا تمام پولیٹیکل پارٹی سے، ان کی پوزیشن اس پر کیا تھی۔ بہت شکریہ، یہ تھے ہمارے ساتھ شفیق احمد میر صاحب، جن کے ساتھ تفصیلی بات چیت۔ جموں کشمیر میں سرکاری اراضی کو لے کے لوگ جو ہیں وہ لگاتار پریشان ہیں، وہیں شفیق احمد میر صاحب کا واضح کہنا ہے کہ جہاں آپ سرکاری اراضی کو خالی کروائیے ٹھیک ہے، لیکن جو بڑے بڑے کریشرز و دیگر چیزیں جو ہے وہ کچھ لوگوں نے تعمیر کی ہیں، کام جو ہے وہ آج بھی ان کے اوپر چل رہے ہیں، تو ان کے اوپر جموں کشمیر انتظامیہ و ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ توجہ کیوں نہیں دے رہی ہے؟ جہاں حالات جو ہیں وہ اس قدر جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں سرکاری اراضی کو لے کے، سڑکوں کے اوپر لوگ جو ہے آ رہے ہیں، گزشتہ کل پتھراؤ بھی دیکھنے کو ملا، کہیں لوگ جو ہے وہ انجرڈ بھی ہوئے ہیں، لیکن اس دوران پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں تو ان کا واضح بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اس دوران شفیق احمد میر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو لوگوں کے لیے جو حالات ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کرنا چاہیے، وگرنہ آنے والے حالات، آنے والے وقت میں جو ہے لوگوں کو جواب دینا بڑا ہی مشکل ہوگا۔